अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। क्या आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ। और नाज़रीन, जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का रहमतों वाला और बरकतों वाला दिन है, तो यकीनन आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसा कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात करते कहते हैं नाज़रीन कि दुआ बहुत असर रखती हैं। दुआ इंसान की किस्मत और तकदीर बदल सकती है। यकीनन तो जहाँ आप अपने लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, वहीं पर आप हमें, हमारे मुआशरे को और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी दुआ कीजिएगा। नाज़रीन, आज का मौजू हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रहमतों वाला और बरकतों वाला जो महीना है उसकी आमद है, रमज़ान मुबारक बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो आज का मौजू यकीनन हमारे लिए गौर व फ़िक्र रखता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि आज जब हम दौरे हाज़िर की बात करते हैं, हर काम पे हम फोकस करते हैं, हर काम को बड़े बर वक्त अदा करने की कोशिश करते हैं और बड़ी बारीकी के साथ हम अपने तमाम तर जो काम हैं, जो खिदमात हैं, वो सर अंजाम देते हैं। लेकिन जहाँ पाकीज़गी की बात आती है, साफ़ सफाई की बात आती है, ख़ुद को पाक साफ़ रखने की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर देते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से रमज़ान मुबारक आ रहा है, रोज़े की हालत में हम लोग होंगे, तो किस तरह से इस्लाम में साफ़ सफाई का जो है वो ख़याल रखने का हुक्म दिया गया है, किस हालत में रोज़ा रखना जायज़ है, किस हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, और किस तरह से हम अपने साफ़ सफाई पाकीज़गी का ख़याल रखते हुए इस रोज़े की अहमियत को समझ सकते हैं, किस तरह से ख़ुद को इबादत में जो है वो मशगूल रख सकते हैं, मसरूफ़ रख सकते हैं, ताकि अल्लाह के हज़ूर हमारे तमाम तर जो इबादतें हैं, जो तमाम तर हमारी खिदमात हैं, वो कबूल हो सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रोज़े की हालत में ख़ुद को पाक साफ़ रखा जाए, कहाँ अगर हम लापरवाही कर रहे हैं तो किस तरह से उसको समझने की, उसको पहचानने की ज़रूरत है, और हमारे बच्चों को किस तरह से हम गाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनको शऊर दे सकते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर तहारत की आज हम बात करेंगे, रोज़े की बात करेंगे, और किन हालात में रोज़ा रखना मना फरमाया गया है, पाकीज़गी का, साफ़ सफाई का जो ख़याल है वो किस तरह से रख सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह पिछले हमारे कुछ प्रोग्राम्स में भी हमारे नाज़रीन जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ वाज़े किया था, तहारत की अहमियत को वाज़े किया था कि तहारत यानी कि हम साफ़ सफाई जो है उसको बयान किया गया था कि साफ़ सफाई को निस्फ़ ईमान जो है वो करार दिया गया है। आज हम दोबारा से इस पे रोशनी डालेंगे कि किस तरह से हम साफ़ सफाई को समझ सकते हैं, जिसको निस्फ़ ईमान के साथ जो है वो मुंसलिक किया गया, और रोज़े की हालत में कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने तमाम तर जो हमारे फुल जिस्म है, जो हमारी ज़बान, आँख, नाक, कान है, हमारे इवन अल्फाज हैं, उसकी पाकीज़गी का भी हम ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, और इसमें हमारे उलमाए कराम हमारी किस तरह से रहनुमाई कर सकते हैं, हमारे वालिदैन जो है वो किस तरह से हमें आगाह कर सकते हैं, हमारे अंदर शऊर बेदार कर सकते हैं, हमें अवेयर रख सकते हैं। और तरबियत का चूँकि इसमें बहुत अहम किरदार है, तो तरबियत को भी हम टच करेंगे कि तरबियत के ज़रिए किस तरह से हम अपने बच्चों की, अपने नौजवान नस्ल की जो है वो बेहतर काउंसलिंग कर सकते हैं, बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, कि जहाँ हम दुनियावी तमाम तर कामों को बड़े बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं, वहीं पर हमने दीन इस्लाम को भी साथ रखना है, वहीं पर हमने अपने आप को भी साफ़ सुथरा पाकीज़ा रखना है, ताकि जो हम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो हम इबादत कर रहे हैं, या जो रोज़े की हालत में हम हैं, वो हम बेहतर तरीके से उनको सर अंजाम दे सकें। तो आज के हमारे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं। जी, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स भी उनको आप देखते भी रहते हैं। जी, मौलाना मीर इश्तियाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, अल्लामा ज़हीर करबलाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, मुफ्ती मोहम्मद तारिक सदीक़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे। मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें आज ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी मौलाना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, रोज़ा किन हालात में रखना जायज़ है, किन सूरतों में हम रोज़ा जो है वो उससे हमें जो है वो ना रखें तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में रखने का हुक्म दिया गया है, और तहारत की जहाँ तक हम बात की, रोशनी डाले कुरान सुन्नत की रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि रमज़ान से कबल रमज़ान की तरफ अपने नाज़रीन को मुतवज्जो करने के लिए आपने इस सेशन का एहतिमाम किया। रोज़ा
بنیادی عبادات میں سے، بدنی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی، عبادات کا الٹیمیٹ جو ہے وہ ما حاصل یا رزلٹ انسان کی شخصیت کے ظاہر اور باطن دونوں پر مرتب ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیسے آپ نماز کی مثال لے لیں تو وہ ایک طرف تو اللہ کی بندگی، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، بے شک۔ باطنی اور روحانی بالیدگی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف وہ جسمانی ورزش اور جسمانی ایکٹیونیس کا بھی ایک ذریعہ ہے، بالکل۔ بندے کو وقت کا پابند بنانے اور اس کی زندگی میں سلیقہ اور ڈھنگ لانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ایسے ہی روزہ جہاں بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کے اندر جذبہ ایثار و قربانی پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کا، اس کے معدے کا، اس کی جسم کے مختلف آرگنز کا کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ بالکل۔ اور روزہ اٹ سیلف اگر اس کے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر بھی رہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مضامین موجود ہیں جی۔ کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ میسر نہیں آتا، یعنی وہ روزے کی روح کو یا روزے کے حقیقی تقاضوں کو پورا نہیں بھی کرتے، صحیح۔ تو عبادت میں تو ان کے خلل اور کمی ضرور واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بھوک پیاس کی جو ایک پریکٹس ہے اس سے انسانی جسم کی اور مطلب فزیکلی اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، انسانی جسم کی اصلاح اور توازن اور اعتدال اس میں آتا ہے۔ جہاں تک اس کو آپ ریلیٹ کر رہی ہیں صفائی اور طہارت کے ساتھ، تو دیکھیے طہارت ایک ظاہری ہے، اس کا بھی اسلام نے حکم بھی دیا اور بڑی سختی سے حکم دیا ہے۔ اسی کا ایک حصہ وضو ہے، اسی کا ایک حصہ غسل ہے، اور طہارت کے بغیر عبادات یعنی خاص طور پر تلاوت، نماز وغیرہ کا تصور نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، قرات اس کی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یا دیگر چیزیں بھی، آداب کا تقاضا تو یہی ہے کہ دیگر اوراد و وظائف کو بھی باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر کیا جائے۔ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو آپ نے بار بار اپنے انٹرو میں بھی کہا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا جز یا ایمان کا نصف یا ایمان کا مین حصہ قرار دیا صفائی کو۔ اب اس صفائی میں جب کی طرف ہم جب جاتے ہیں یا اسے ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ہم محدود ہو کے رہ جاتے ہیں ظاہر پر۔ ظاہری صفائی میں عرض کر رہا تھا ضروری ہے، لیکن اصل صفائی جو ہے وہ باطن کی ہے۔ وہ انسان کا انر جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اس کی جو اندر کی کائنات ہے جس کے اوپر دنیا فیصلہ کرتی ہے ہمارے ظاہر کو دیکھ کر، اللہ کے فیصلے ہمارے باطن کے مطابق ہوں۔ ایمان کا کسی بھی چیز کا، اب آپ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے تو وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فتویٰ دے دے گا، کسی کی آپ رائے لیں گے کسی ایکسپرٹ کی تو وہ آپ کے ظاہر پہ، چونکہ وہ باطن سے آگاہ نہیں ہے، ایسے تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور کوئی بہت سارے دیکھیں نا منافقین کا کیا معاملہ تھا، وہ ظاہراً تو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ کئی تو ایسے بھی کئیوں کے پاس ہاں دیدہ دلیری تھی کہ حضور کے ساتھ بھی نمازیں پڑھتے رہے، پھر حضور نے انہیں نام لے کر اپنی جماعت سے الگ بھی کیا، نکالا بھی۔ تو یعنی باطن میں کیا کوئی چھپائے ہوئے ہے، اصل میں اگر کسی کو ظاہری طور پر کوئی تھوڑا کمزوری بھی ہے تو اس کے اوپر شاید رحمت کا اور کرم کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جس کے باطن میں کجی ہے، فی قلوبہم مرض، قرآن مجید کہتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ تو باطنی جو طہارت ہے اس کے لیے بھی دیگر عبادات کی طرح اور کئی ایک جگہوں پر دیگر عبادات سے بڑھ کر باطنی طہارت کے لیے روزہ بہت مؤثر عبادت ہے۔ یقیناً کوئی شک یہ انسان کے قلب و ذہن کی اور نفسانی خواہشات کی خاص طور پر بڑی اصلاح کرتا ہے، اور بندے کو کے اندر طاعت کا، فرما برداری کا اور بندگی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں تو رمضان المبارک جس طرح وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ اگر کسی کے دروازے پر سے نہر گزر رہی ہو تو وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں نہائے غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی ناپاکی رہے گی؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ نہیں، آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ 5 وقت نماز۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، پھر ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ اگر ایک رمضان صحیح ایمان و احتساب کے ساتھ کسی بندے نے گزارا تو اگلے رمضان تک اس کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور اگلا رمضان اس نے گزارا تو ان دونوں کے درمیان جو
آلائشیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہوں کی سیاہیاں اس کے باطن پر، اس کے دل پر، قلب پر وارد ہوتی ہیں یا لگ جاتی ہیں، ان زنگ ان کو کثافتوں کو اور ان سیاہیوں کو رمضان کی عبادات دھو دیتی ہے۔ بالکل تو لہٰذا مختصر یہ کہ اس روزہ کی عبادت یا رمضان کے جو معمولات ہیں وہ انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی طہارت کے لیے بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ علامہ زید صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد فرمائے روزے کی کتنی اہمیت ہے اور طہارت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم السلام۔ اور سچ ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا اور ایک اچھے موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ بالکل۔ اسی جمعے پہ آج سے 1400 سال پہلے ختم مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا نام خطبہ شعبانیہ ہے۔ اگرچہ وہ ہے پورا اس کا متن جو دیکھا جائے، اس کا محتوا دیکھا جائے تو وہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہے۔ اس کی برکات، جیسا موضوع میں کہا گیا کہ اس کی باطنی طہارت سے متعلق، تو پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے۔ یہ حقیقت میں انسان دیکھے تو ضیافت الہی کا ایک دسترخوان ہے ماہ مبارک رمضان، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ ہم جب دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں مدعو کیا جاتا ہے، کہیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، تو ہم کتنے پروٹوکول کے تحت اپنے لباسوں کو صاف کر کے اپنے ظاہری ایک صفائی کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ضیافت الہی جب اللہ اپنا دسترخوان پہ بلا رہا ہے انسان کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی طہارت کی طرف بھی توجہ دیتے ہوئے اس دسترخوان پہ حاضر ہو، تاکہ اس دسترخوان سے جو اس نے استفادہ کرنا ہے اور اس کی فیوز و برکات سے اس نے مستفید ہونا ہے وہ صحیح معنوں میں ہو سکے۔ اور یہی اس کا فلسفہ ہے۔ یعنی سورہ شمس کے اندر کہا گیا، قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا وہ نامراد ہوا۔ انسان کبھی بھی، چاہے وہ ظاہری دشمن ہو یا باطنی دشمن ہو، اس کی خاردار تاروں کو عبور نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے نفس کی خاردار تاروں میں الجھا ہوا ہو۔ تو انسان، یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں روزے کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ یہی ہے کہ انسان اسے تربیت حاصل کرے۔ اس کے معنوی اثرات جو ہیں انسان کی معنوی زندگی پہ بھی ہیں، اس کی معاشرتی اجتماعی زندگی پر بھی ہیں، اس کی طبی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جہاں اس کی ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے، چونکہ قرآن پاک کی بہار کا مہینہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی۔ اللہ کے رسول نے بھی تاکید فرمائی، اولیاء، اصحاب، ائمہ اطہار نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تاکیدات فرمائی کہ یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے متمسک ہو اور قرآن پڑھو۔ تو جب تک انسان ظاہری اور باطنی طہارت نہیں کر سکے گا تو کیسے ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی آیت ہے کہ وہ کیسے اس کو چھو سکے گا۔ ہم ظاہری طہارت باوضو ہو کر، پاکیزہ ہو کر قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ انسان کو حقیقت میں اس کی معنوی طہارت کی طرف جانا چاہیے، اس کے مفاہیم کو درک کرنے کے لیے جب تک اپنا اندر پاک نہیں کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت پاکیزہ ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کرے کہ برائیوں سے اجتناب کرے، ذکر خدا میں مشغول رہے اور ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے اور روزہ رکھے۔ یہ روزہ خود جو ہے اس کے اندر حرکت ہے، اس کے اندر ایک تربیت ہے کہ جب روزہ رکھے گا انسان صحیح معنوں میں ان معرفت کے ساتھ، تو اس وقت اس کا اندر پاک ہو جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں پچھلے جو ماہ رمضان گزارے ہیں وہ کیسے تھے، اور یہ ماہ رمضان جو معرفت کے ساتھ اور اس کی صحیح معنوں میں عقیدت اور احترام کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس کے فیوز و برکات کیسے ہیں میری زندگی پر بھی، معاشرے میں بھی۔ اور یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم روزے کو اس لحاظ سے رکھیں
تاکہ ہم اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کریں. ورنہ کھانے پینے سے باقی چیزوں سے روک جانے سے ٹھیک ہے وہ روزہ ایک روزہ کہلائے گا. ظاہر ہے اس ایک انسان نے رکھا ہے وہ جس قدر اس کی معرفت تھی اس نے رکھ لیا, لیکن صحیح معنوں میں جو اس کے اعضاء و جوارح ہیں, مثلا اس نے روزہ رکھا کھانے پینے سے دور رہا لیکن اس کی آنکھوں نے روزہ نہ رکھا, ہر وہ کام کرتا رہا جسے اللہ نے منع کیا, اس کے اعضاء و جوارح سے وہ چیزیں سرزد نہ ہوئیں یا وہ چیزیں ظاہر نہ ہوئیں, تو یہ کیسا روزہ ہے؟ اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, تبھی جا کر ہم اس صحیح معنوں میں اس کی معنوی طہارت پر عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. میں ناظرین کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا, ایک تو ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے, مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعاً اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس ماہ مبارک میں ہم پاکیزہ ہو کر داخل ہوں اور اپنے باطن کو اس طریقے سے لے جائیں کہ وہ یعنی اس قابل ہو سکیں کہ اس ماہ مبارک سے استفادہ کر سکیں اور اللہ کے اس دسترخوان سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. جی مولانا صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جس طرح سے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم بڑا تیار ہو کے اور بڑے اپنی کیئر کر کے جاتے ہیں, یا ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہو تو ہم بڑی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. تو رمضان مبارک بھی ایک مہمان کی طرح ہے, تو کیوں نہ اس کا بھی ہم ایک جوش و جذبے کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, اور جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے پاکیزگی کا, جو عبادات کا, اس کے ساتھ اس مہمان کا استقبال کریں. جی جی مولانا صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ سے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. علامہ صاحب آپ یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایک مہمان کی آمد ہوتی ہے تو کیوں رمضان مبارک بھی ایک مہمان کی طرح ہے, تو جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے, اس کے بعد پھر کیا مزہ ہو کہ روزہ رکھا جائے اور تمام تر عبادات اللہ کے حضور جو ہے وہ قبول ہوں. دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسے انہوں نے خطبے کا ذکر فرمایا, جی جب حضور علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں اور ہمارے نزدیک بھی اور حقیقت میں بھی عبادات ان کے تصدق اور توسل سے ہمیں ملی ہیں. بالکل بے شک. اصل مقام تو حضور کا ہے نا, پھر آپ تشریف لائے, آپ کے ساتھ کتاب اور حکمت یا حق کو لے کر آپ تشریف لائے, تو ہمیں ان چیزوں تک رسائی حضور کے توسل سے ملی ہے. بے شک. حضور خود رمضان کا استقبال یوں فرما رہے ہیں کہ اس کی فضیلت کو, اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں, اور آپ نے رمضان کی تعریف خود کی, یہ اس کا پروٹوکول ہے, یہ استقبال رمضان ہے. حضور علیہ السلام تو پورے شعبان کے مہینے میں, پورے رجب کے مہینے میں اس کے استقبال کی بات کرتے ہیں. حضور دعا فرماتے تھے رجب میں یا اللہ ہماری برکت عطا فرما, شعبان میں برکت عطا فرما, اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. تو وہ یہ آپ کے اس طرح کے فرامین اور پھر آپ کی طویل احادیث مبارکہ ہیں, بڑے لمبے لمبے مضامین اور متن ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے رمضان کی برکات کو ذکر کیا, رمضان کیسے گزاریں اس چیز کا ذکر فرمایا, رمضان کیا کیا برکتیں لے کر آتا ہے, ان تمام چیزوں کا ذکر, وہ ایک لمبی تفصیلات ہیں. تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کا خود بھی استقبال فرمایا, خود آپ تیار ہوتے اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے, اور یہ تیاری ہوتی رمضان کے لیے کہ چونکہ رمضان, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ یعنی رمضان کے تو فرضی روزے ہو گئے نا, اس کے علاوہ شعبان سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں رکھے. اور بہت ساری احادیث کے مضامین کو آپ اکٹھا کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تیاری ہوتی تھی رمضان کے لیے. حضور تو پورے شعبان کے مہینے کو رمضان, حالانکہ حضور علیہ السلام کو کسی تیاری کی, کسی اس طرح کی تکلف کی حاجت نہیں ہے, یہ امت کے لیے ایک ترغیب ہوتی تھی. امت کو ایک اس طرف راغب کرنا تھا کہ بھئی میں اگر امام الانبیاء ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہو کر اگر میں یہ کچھ کر رہا ہوں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے رمضان کے استقبال کے لیے. یقیناً. جی علامہ محمد طارق صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, روزے کی اہمیت اور فضیلت کو کس طرح سے ہم سمجھیں, کس طرح سے اپنے جو عوام, ہمارے جو ناظرین, جو ہمارے بچے ہیں ان تک پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب العالمین نے فرمایا کہ اے اہل ایمان, میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں, صرف تم پر نہیں کیے بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے. روزہ رب العالمین نے اس امت کو وہ تحفہ عطا فرمایا ہے
دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ آقا کریم اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو ترغیب دیتے کہ صحابہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بالکل وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جہاں رب العالمین کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب دیکھیں ویسے تو دن سارے اللہ رب العالمین کے ہیں، ساری راتیں رب العالمین کی ہیں، مگر رب العالمین نے اپنی محبت اور پیار کے لیے، اپنی رحمت اور کرم کے لیے کچھ دن اور کچھ راتیں رب العالمین نے چن رکھی ہیں۔ بالکل اس کے اندر ایک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے بے شک کہ جہاں رب العالمین کی رحمتیں اور کرم نوازیاں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، بالکل وہ ہم پہ ہے کہ ہم کس طرح اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ بالکل اب دیکھیں اگر بارش برس رہی ہو، انسان برتن الٹا رکھے گا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اگر بارش برس رہی ہے تو انسان برتن باہر رکھتا ہے تو اس کے اندر وہ برتن پانی سے بھر جاتا ہے بارش کے اندر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جب ہم سرکار کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں رب العالمین اپنی محبت اور پیار کے لیے ان کو مختص فرما دیتا ہے، جس طرح رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اب دیکھیں نماز ہے نا، ہم نماز یہاں ایک پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، مگر وہی نماز اگر ہم کعبۃ اللہ کی سرزمین پر اللہ رب العالمین کے گھر، رب العالمین کی دہلیز پہ جا کے پڑھتے ہیں، نماز ایک پڑھتے ہیں مگر ثواب 1,00,000 کا دیا جاتا ہے۔ وہی ایک نماز ہم مسجد نبوی شریف کے اندر پڑھتے ہیں، نماز ایک پڑھتے ہیں ثواب 50,000 کا دیا جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے اپنی محبت اور کرم نوازیوں کے لیے کچھ چیزوں کو چن رکھا ہے۔ رب العالمین تو فرماتا ہے کہ میرے نبی کا امتی اور میرا بندہ میری دہلیز پر آئے، گناہ گٹھڑیاں اٹھا کے رب العالمین تو ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اور ہم جس طرح زہر کی طہارت کے لیے، صاف رکھنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں نا، صفائی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کے لیے غسل کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، تو یہ زہر کی پاکیزگی ہے، بالکل زہری طہارت ہے۔ اب باطنی طہارت کیا ہے؟ ہم دل کو صاف کریں۔ کس چیز سے صاف کرنا ہے دل کو؟ ہم نے غیبت، کسی کا دل میں حسد ہے تو اس کو نکالیں۔ بالکل یہی دیکھیں رب العالمین صرف ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتا ایسے ہی کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہوں، رب العالمین بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتا۔ ایسے اب دیکھیں جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہوتا ہے نا، تو صبح سے لے کر شام تک انسان کے پاس حلال کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بالکل مگر انسان اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اس لیے اب رب العالمین کا حکم تھا کہ اب اس چیز کو، حالانکہ اس کو پتہ ہے یہ پانی حلال ہے، یہ کھانا حلال ہے، مگر حلال چیزوں کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا حکم ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے جب میرے حکم کے مطابق حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو میرے حکم کے مطابق حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اب رب العالمین ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے، اگر میرے حکم کے مطابق حلال چیزیں چھوڑ رہے ہو تو میرے حکم کے مطابق اب حرام چیزیں بھی چھوڑنی پڑیں گی۔ صبح سے لے کر شام تک ہر چیز انسان کے پاس ہوتی ہے، مگر کیوں نہیں ہاتھ بڑھاتا؟ رب کے حکم کے مطابق نا، رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو رب العالمین تو چاہتا ہے۔ اب 11 مہینے ہم رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، رب العالمین نے اس امت کو عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر میری دہلیز پہ آ جاؤ گے۔ دہلیز پہ تو رب العالمین کی کرم نوازی اتنی ہے کہ جس ٹائم بھی گناہ گٹھڑیاں اٹھا کر بندہ مومن رب العالمین کی بارگاہ میں آ کے ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا رب، وہاں 70 بار آواز آتی ہے یا عبدی، میرے بندے بول تو صحیح چاہتا کیا؟ رب العالمین کی کرم نوازی تو ہمیں آواز دے رہی ہیں، رب تو چاہتا ہے میرا بندہ میری دہلیز پہ آئے، مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ ہم دنیا دار کے کسی دروازے پہ جائیں نا تو کسی سے ایک بار مانگیں گے، 2 بار مانگیں گے، تیسری بار جائیں گے تو وہ کہے گا بار بار کیوں آ رہے ہو؟ مگر یہ دہلیز وہ ہے، اگر نہیں مانگیں گے اللہ ناراض ہوتا ہے، مانگیں گے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقدس مہینہ جو رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت کی طور پہ آ رہا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے سے ہم مستفید ہو سکیں۔ کیسے مستفید ہو سکیں؟ کہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں چھما چھم برس رہی ہیں، شام نے اس سے مستفید ہونا ہے۔ بالکل بالکل مولانا میر اشتیاق صاحب، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، ہم نے اس روزے کے، اس مہینے کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ جی دیکھیں، جیسے ابھی بات کر رہے تھے مولانا کہ صرف اتنا ہی تو نہیں ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر رمضان کو اختیار کرنا ہے، بلکہ رمضان تو انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی اصلاح بھی کرتا ہے۔ بالکل بے شک۔ اس میں ایک چیز کو آپ لے لیں کہ رمضان جذبہ ایثار اور قربانی پیدا کرتا ہے۔ ابھی حضرت بات کر رہے تھے کہ حلال چیزوں سے رک جاتا ہے بندہ، تو اس کو یہ داعیہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے
اور یہ ایک قسم کی پریکٹس اور مشق اس کی ہو جاتی ہے کہ میں اگر اللہ کے حکم کے مطابق حلال سے روک سکتا ہوں تو حرام سے حرام سے کیوں نہیں. بالکل ایسے ہی ایک اور داعیہ کئی قسم کے اس کے اندر رغبتیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی اہم چیز جسے میں نے جذبہ احسار کہا کہ وہ دن بھر اس کے پاس نعمتیں میسر ہیں لیکن ایک عبادت کی غرض سے، اللہ کی اطاعت بندگی کی غرض سے اور اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ان سے رک جاتا ہے، تو اس کی بھوک اور پیاس کس قدر ستاتی ہے یہ ہر انسان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل. اب وہ یہاں سے سوچے کہ مجھے تو ایک خاص وقت کے لیے بھوکا رہنا پڑ رہا ہے، مخصوص وقت ہے نا، 10 گھنٹے ہیں، 14 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے ہیں، مختلف جگہوں کا مختلف ٹائم ہے، تو میکسیمم آج کل 14 ساڑھے 14 گھنٹوں کا روزہ ہونا ہے، تو یہ 12-14 گھنٹے مجھے برداشت کرنا ہے، اس میں سے میکسیمم ٹائم میں نے سو کے گزار دینا ہے. یا پھر یہ ہے کہ جو پرآسائش لوگ ہیں، جو جن کے پاس فیسلٹیز اور ان کی سہولیات کی بہتات ہے، ان کے لیے تو روزہ کوئی اتنا مشکل ہے بھی نہیں ہے. اس کے باوجود انسان کس قدر جو ہے وہ ایک مشقت اور اس ایک آزمائش کے ماحول اور اس سے گزرتا ہے. وہ سوچے کہ ایسے بھوکے جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کی بھوک کہاں جا کے ختم ہونی ہے، انہیں کب کھانا میسر آنا ہے، جن کو اس طرح کی نعمتوں کا جو ہمارے دسترخوانوں پہ سحر و افطار میں چنی جاتی ہیں، اس طرح کی سہولیات شاید انہیں پورا سال ہی میسر نہ آتی یا زندگی میں کبھی میسر ہی نہ آئی ہو. وہ بھوکا جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ محروم جس کی محرومی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ آج کل کے حالات میں تو غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، محروم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، میں تو کچھ وقت کے لیے نعمتوں سے میں دور ہوا ہوں نا، میرا ہاتھ رکا ہے. وہ جن کو یہ میسر ہی نہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہاں سے اس کے اندر ایک یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے امداد باہمی کا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا. تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ دوسرے مسلمان کو لوٹا دو. ایگزیکٹلی. تو لوٹائی تو وہ چیز جاتی ہے جس پر اس کا استحقاق ہو. بالکل. اب وہ سوچ یقیناً یہ روزہ یہ سوچ پیدا کرتا ہے، روزے کے ذریعے سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کی بارگاہ سے آزمائش کے طور پر یا کسی وجہ سے بھی سہولیات یا یہ رزق کی فراوانی میسر نہیں ہے، انہیں بھی اپنے ساتھ ان خوشیوں میں اور ان ضرورتوں میں شامل کرے. باقی رہ گیا کہ روزے کے آپ نے تقاضے کی بات کی، وہ تو بڑی واضح بات ہے. حضور علیہ السلام جیسا کربلائی صاحب نے بھی اپنے ابتدائی بیان میں یہ کہا کہ صرف بھوک پیاس کی بات تو نہیں ہے. بالکل. روزے کے تو میں نے بھی شروع میں اس حدیث پاک کا حوالہ دیا تھا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ میسر نہیں آتا. انہوں نے کہا تھا کہ آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، اعضاء و جوارے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں آ جائیں. اب روزہ ہے تو کوئی جھگڑا نہیں کرنا، یہ تو پہلا سٹیپ ہے. کوئی کرے بھی تو آپ نے رد عمل ظاہر نہیں کرنا، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں تو روزے سے ہوں. کوئی بد اخلاقی کرے، کوئی آپ کو اکسائے جھگڑنے پر، کوئی آپ کو اخلاقیات سے باہر لے جانے کے لیے کوشش بھی کرے اپنی وکٹ پہ کھلانے کی، تو آپ اس سے یہ کہتے ہوئے الگ ہو جائیں کہ میں روزے دار ہوں. اس کا مطلب کیا کہ میں روزے دار ہوں؟ جو روزے دار ہوتا ہے وہ گالم گلوچ نہیں کرتا، وہ بد اخلاقی نہیں کر سکتا، وہ بد دیانتی نہیں کر سکتا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ برا کر نہیں سکتا، وہ برا سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی پوری کے پورا. اب یہ روزہ ہے تو روزے میں یہی تو نہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اب یہ طلوع سے لے کر غروب تک یا سحر سے لے کر شام تک، رات تک جو آپ کا روزہ ہے، اس کے دوران ویسے ساری زندگی بھی روزہ ہے کس کے لیے؟ اس کا وہ جیسے مولانا بات کر رہے تھے کہ ابتدا یا اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ بھئی چلیں اس ایک مہینے میں ایک مشق میں سے لوگ گزریں گے، ان عادات، ان اچھی خصلتوں کو وہ سال بھر اپنے اوپر لاگو کرنے اور اختیار کرنے کی انہیں ایک مشق، ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ مل جائے گا نا. تو وہ انوائرمنٹ اگر رمضان میں بھی نہیں بن پاتا تو اس کی باقی سال میں اخلاقیات کی کیا ہوگا؟ کیا اصلاح ہونی ہے؟ تو اصلاح کا تو تب ہوگی نا جب کم از کم اس مہینے کو مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ گزارے. یقیناً ان روزوں کے ایام کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق یوں گزارے کہ پھر ان کی برکتیں اس کی اگلی زندگی میں بھی شامل ہیں. ایسی پاکیزگی کا ماحول، ایسے اخلاق کا ماحول، ایسی سلامتی کا ماحول، ایسے امداد باہمی
اور خلوص اور اخوت کے جذبات کا ماحول اس رمضان میں پیدا کرے، بالکل ایسی عادات کو اپنے اوپر وارد کرے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی اہم بات ہے کہ عبادات کے اندر اخلاص ہوتا ہے، تکلف نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں اگر تکلف کر کے اپنے آپ کو عادی کیا جائے تو اللہ پاک اخلاص خود عطا فرما دیتا ہے۔ تو ابتدا میں بے شک تکلف ہی کر لیں کہ یار کسی دل چاہے گا یقیناً جس چیز کا وہ عادی تھا شعبان میں یا پچھلے پورے 11 مہینے، ان چیزوں کی طرف بار بار رغبتیں آئیں گی، جو طبیعت کا حصہ ہے، جو فطرت ہے، وہ تو نہیں نہ بدلتی، لیکن فطرت پر جبر کر رہا ہے، بالکل جو اس کی جبلت میں ایک چیز، مثلا غسیلہ ہے ایک بندہ، جذباتی ہے ایک بندہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو کنٹرول کرے۔ بالکل یہی تو اصل امتحان ہے روزے میں، کہ آپ کی خصلتیں، آپ کی جو طبیعت ہے وہ آپ کو کسی اور طرف لے کے جائے اور آپ کسی اور چیز کے عادی ہوں، لیکن آپ اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا پابند بنا دیں۔ یقیناً بالکل۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جس طرح سے مولانا نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ آپ کے اندر برداشت کی قوت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، آپ کی جو تمام تر زندگی، جو روٹین ہے، جو اخلاقیات ہے کو وہ درس دیتا ہے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں، اگر روزے سے کوئی انسان ہے اس کو غصہ بھی آتا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے الفاظ کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور الٹے سننے کو یہ ملتا ہے مجھے تنگ نہیں کرو، میرا روزہ ہے۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور قرآن میں کیا فرمایا گیا اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں روزہ خود ایک ایسی عبادت ہے بدنی کہ جس سے تربیت حاصل ہوتی ہے، پریکٹس ہے۔ بے شک انسان روزے کی حالت میں یقیناً اس کے اندر جو چیز کم ہو جاتی ہے قضائی، اس کی وجہ سے وہ غصہ بھی آتا ہے، اور دوسرے طرف ہم دیکھیں تو شیطان خود نہیں چاہتا کہ اس کا روزہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ بالکل ایسے انسان نے روزہ، مسلمان نے روزہ بھی رکھا، برداشت بھی کی، لیکن ایک موقع پہ شام کے ٹائم یا دن کو آیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ اس کا اونچی آواز میں بولا یا تو تکرار ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی شیطان نہیں چاہتا ہے کہ اس کا روزہ پائے تکمیل۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، یہی تو پریکٹس ہے، یہی تو انسان کے لیے بتایا گیا ہے کہ بچوں سے لے کر بڑے جوان عورتیں ہماری اس طرف توجہ دیں، ایک دوسرے غیبت سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں گے تو آپ کا روزہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ حضور سرور کائنات ختم مرتبت کا جو سیرت طیبہ ہے، اگر ہم اس کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں تو اس سے 4 چیزیں اخذ ہوتی ہیں، اور اصل میں وہ چاہتے بھی، یعنی خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی وہی 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اس پہ عمل پیرا ہوں، تو اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ صحیح معنوں میں طاقتور بن جائے، دشمن کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں۔ جب ہم دشمن اور شیطان کے مقابلے میں طاقتور بن جائیں گے تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی صفت ہمارے اندر آ جائے گی۔ یہ معاشرہ اس طریقے سے مسلمانوں کا تشکیل پانا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے پاس فرصت ہو تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ سب سے پہلی جو سیرت طیبہ میں ہمیں چیز ملتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چیز یعنی وقت بچتا ہے تو ہم اپنے دشمن ظاہری اور باطنی کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ ہمیں کس طریقے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہمیں ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں، اس مانوی عبادت سے کس طرح دور لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم کمزور معاشرہ بنیں، ہم مسلمان طاقتور نہ ہو سکیں۔ تیسری چیز ہے صلہ رحمی کا، جو خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی تاکید ہے۔ صلہ رحمی چاہے وہ والدین ہوں، ہمسائے ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اساتذہ ہوں، بزرگ ہوں، جتنے بھی ہیں معاشرے کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرے، رفع کرے۔ ہماری بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے بھائی سن رہے ہیں، ہمارے بزرگ بچے سن رہے ہیں، اگر کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی تو تکرار ہو چکی ہے یا بول چال بند ہو چکی ہے تو یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ کا رسول چاہتا ہے، اور اس کی سیرت بھی یہی ہے کہ اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کریں، جائیں اس سے معافی مانگیں۔ اللہ کا اس مہینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک دعائے جو کمیل نقل ہوئی ہے، اس کے آخری حصے میں ایک جملہ ہے، یا سری یا رضا، سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے، یعنی اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت، وہ سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، آپ راضی کریں ان کو۔ اور اس کے آخر میں ہے کہ اس ماحول کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے،
یعنی چوتھی چیز جو سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ جس معاشرے میں ہم آئے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے کیا دینا ہے. تو وہ سیرت طیبہ سے اخذ کرتے ہوئے ہمیں اخلاق حسنہ سے ایک تو یعنی وہ ہونا ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ صفات، اور اس کے بعد اس معاشرے میں پریکٹیکل جو ہے، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو راضی ہونا ہے، کسی کو دکھ پہنچا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے، غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے، آئندہ کوئی غیبت نہیں کرنی. یہ وہ مہینہ ہے. قرآن پاک کے اندر ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو 10 اس کے بدلے میں آخرت میں دی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس مہینے میں تو شمار ہی نہیں ہے. اس مہینے میں تو کہا گیا کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے. جو وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کیا اس کی سحری 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہوگی؟ اس کی افطاری 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہوگی؟ اس کی ایک ایک ساعت 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہوگی؟ انسان جب سوتا ہے اس مہینے میں تو وہ بھی اس کی تسبیح بن جاتا ہے. انسان کی نیند جو ہے اس کی عبادت بن جاتی ہے. تو اللہ نے اتنا بہترین دسترخوان بچھایا ہے کہ آپ جہاں سے بھی چاہو، جہاں سے بھی اس سے استفادہ کرو، وہ ہر حال میں تم سے راضی ہوگا. اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تب ہی ہمارا معاشرہ جا کر ایک بہترین محمدی معاشرہ بن سکتا ہے. اور یہ ہماری خواہش بھی ہے. علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر اس ماہ مبارک سے صحیح معنوں میں استفادہ کریں. ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کتنی لڑائیاں، کتنی جھگڑے، کتنی پریشانیاں اس وقت، ناامنی ہے، فرقہ واریت، اور یہ پیچھے جو عفریت تھا. ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس ماہ مبارک سے صحیح معنوں میں استفادہ کریں. اس کی سحریوں میں، اس کی افطاریوں میں دل سے اٹھیں، دل سے خوش ہو کر، چونکہ آپ نے ایک اللہ کی دعوت پہ آنا ہے. ہم کسی کی شادی پہ جاتے ہیں، کتنے خوش ہو کر جاتے ہیں، ملتے ہیں اس سے جا کر اور خوشی محسوس کرتے ہیں. بڑے سے بڑا آدمی ہو تو کہتے ہیں ہمیں کارڈ آیا، دکھاتے ہیں. لیکن اللہ کی دعوت ہے، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. اس کی افطاری پہ، اس کی سحری پہ خوش ہو کر اٹھنا چاہیے. اور کسی کو خصوصاً گھروں میں چاہوں گا کہ جو شوہر ہیں وہ اپنی خواتین کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئیں. خواتین سے بھی چاہوں گا کہ اپنے جب شوہر ان کے کام سے تھکے ہارے آتے ہیں، روزی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں. اسی طرح بچوں سے کہوں گا کہ وہ بھی ان چیزوں کی رعایت کریں جیسے ان کے والدین. تو اسی سے معاشرہ ہمیں سلجھے گا اور پورے معاشرے کے اندر ایک پرسکون ماحول کی کیفیت پیدا ہوگی. اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے کہ اسی سے ہم طاقتور ہوں گے، اسی سے محبت پھیلے گی. کفار کے مقابلے میں سخت ہو جائیں گے اور اپنے اندر مسلمان سب جو ہے بھائی بھائی بن جائیں گے. اس سے ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ صحیح و سالم رہے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو صحیح معنوں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. جی علامہ طارق صاحب، آپ کی جانب بات ہے طہارت کی بھی، چونکہ ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، عبادات کی بات کرتے ہیں، تو آج ٹیکنالوجی کا ایک دور ہے. ہم بیڈ پہ ہوتے ہیں، وضو نہیں کرتے جا کے، اور موبائل فون کے اندر ڈیفرنٹ جو آیات ہیں وہ ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت ہم موبائل سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو بات چل رہی تھی اسی کے میں آگے لے کے چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آپ کے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں. روزہ رب العالمین کی رضا کا بہترین نمونہ ہے، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور وہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری کا عنصر نہیں ہوتا. باقی جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے کہ شاید ہم کسی کو دکھاوے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہوں، مگر روزہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا. یہ بندہ مومن اور رب العالمین کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے. یا رب جانتا ہے یا رب کا بندہ جانتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے. اب جب ہم باقی عبادات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے اتنا ثواب دیا جائے گا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جتنی عبادات ہم کرتے ہیں تو وہاں ثواب مختص ہے. لیکن روزے کی جب باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا کہ جب روزہ رکھو گے پھر میں کیا دوں گا؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ رکھو گے میں خود رب تمہیں مل جاؤں گا. تو رب العالمین کی رضا ہمیں مل جاتی ہے. جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم موبائل فون کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں بغیر وضو کے، آپ کوشش کریں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، حالانکہ جو چیزیں بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، یہ درود شریف اگر زبانی پڑھ رہے ہیں یا آپ چلتے پھرتے چاہ رہے ہیں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو برکتیں وضو کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہیں وہ بغیر وضو سے وہ برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. وہ چیزیں جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک برکت رب العالمین کی طرف سے کرم نوازی، یا جو ہم
اندر کی پاکیزگی چاہتے ہیں نا، بالکل تو جو وضو کر کے ایک حاصل ہوگا وہ شاید اس طرح نہ حاصل ہو سکے. تو ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں یعنی صرف ہم نے بیٹھ کے درود شریف پڑھنا ہے تو کوشش کریں کہ بلکہ محدثین کرام فرماتے ہیں، بلکہ ہمارے اولیاء کرام نے فرمایا کہ آپ ہر ٹائم وضو میں رہیں. بالکل ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر ٹائم وضو کی حالت میں رہے. وضو میں رہے، بالکل یعنی غیر جب بھی ہمارے اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی وضو ٹوٹتا تو نیا وضو فرما لیتے، یعنی کبھی بھی آپ بغیر وضو کے نہیں رہے. صحیح. ہر لمحہ آپ وضو کی حالت میں ہوتے تھے. تو ہمیں بھی وضو کی حالت میں ہونا چاہیے، اور جو وضو کر کے ہم رب العالمین قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ شاید بغیر وضو کے ہم قرب حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ایسے بالکل. جی مولانا میر اشتیاق صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، جو خدا کے جو قرب ہے وہ ہم جو وضو کے ساتھ تلاوتیں کر کے جو عبادات ہے وہ کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں، یقیناً وضو کے بغیر وہ ممکن نہیں، یا ہو سکتا ہے وہ سکون آپ کو حاصل نہ ہو. تو کس طرح سے لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے جو ہم سستی کر دیتے ہیں یا جلد بازی ہم کر دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو جلدی میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وضو کرنے میں ہم سستی کرتے ہیں کہ نہیں وضو کے بغیر ہم موبائل سے چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو بات مولانا کر رہے تھے اسی کو اگر آگے بڑھایا جائے تو وہ یوں ہے کہ دائمی طور پر انسان کو وضو میں رہنا چاہیے. یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. حضور نے جب بھی آپ اٹھے کہیں سفر کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں، حتیٰ کہ سونے کے لیے بھی آپ باوضو ہی تشریف لے جاتے تھے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ حضور کبھی طہارت کے بغیر، حضور اور طہارت دو الگ ہونے والی چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. طہارت تو دائمی طور پر آپ کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا حضور کی تعلیمات یہی ہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ باوضو ہو کے سوتا ہے تو اسے اس کا پوری رات کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. کیا خوبصورت بات کی. علامہ صاحب اس بات کو آگے بڑھائیں گے جو کہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرسرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ روزہ اور طہارت، اور آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مولانا میر اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی علامہ ظہیر کربلائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی مفتی محمد طارق صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی مولانا میر اشتیاق صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ موبائل کے اوپر تلاوت کرنا، وضو میں سستی کر دینا، یہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ کنٹینیو کیجیے پلیز. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک ہے جو ہمارے پارٹیسپینٹس میں سے کسی نے آیت مبارکہ بھی ذکر کی تھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف وہی لوگ چھوئیں قرآن مقدس کو، صحیفہ پاک کو، کہ جو پاک ہوں. ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا ناجائز ہے. صحیح. اب سکرین پہ آنے والا ٹیکسٹ جو ہے وہ کیا اس کے اوپر وہ صحیفے کا یا کتاب کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس پہ علماء کا اختلاف ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے. لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قرآن مجید کی زیارت اور تلاوت، زیارت کے ساتھ تلاوت، یعنی قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، طہارت ہونی چاہیے. بے طہارت قرآن مجید کو دیکھ، زبانی قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں فتویٰ یہ ہے، قول یہ ہے مفتابی کہ اس کے بغیر دیکھے قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے. لیکن وہی بات جو انہوں نے علامہ صاحب نے کی کہ اس میں زیادہ بہتر یہی ہے، برکات بھی اسی میں ہیں، سنت بھی وہی ہے، اور انسان ایک مسلمان کو روا بھی یہی ہے کہ وہ ہر وقت وضو میں رہے. تیار رہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو مسلح ہو جاؤ. تو مسلح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار گن ساتھ لے لو، کہ آپ وضو کی صورت میں نکلو تو آپ کی حفاظت پر نادیدہ قوتیں بھی معمور ہو جاتی ہیں، فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، مخلوقات آپ کی حفاظت. اور وضو کی حالت میں کوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو شہادت کا مرتبہ اسے ملتا ہے. تو ایک وضو کے تو بے شمار دیگر جو ہے نا فوائد اپنی جگہ پر. تو اسی طریقے سے جو کام جتنا بڑا ہوگا اس کا پروٹوکول اور اہتمام بھی اتنا ہی ہوگا. ہم خشوع و خضوع کی بات کرتے ہیں عبادت کے اندر، خواہ وہ نماز ہو، تلاوت ہو یا کوئی دیگر عبادات ہو. تو خشوع و خضوع میں طہارت بنیادی ہے. یعنی آپ نے اہتمام ہی نہیں کیا، آپ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں. مثلا آپ نے کوئی چیز
ویسے استعمال کرنی ہے، لین دین کرنا ہے تو آپ آرڈنری اس کو لے لیں گے، دے دیں گے، لیکن کوئی چیز اپنے منہ میں ڈالنی ہے تو آپ پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. آج کل تو یہ کووڈ کے بعد تو دھونے دھلانے کا کام اور زیادہ ہو گیا. اسلام نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اس طہارت کا اہتمام کر لو. کووڈ ہو تب بھی کرو، نہ ہو تب بھی کرو. اب ہم اس کے ڈر سے، کورونا کے ڈر سے تو کر رہے ہیں، ویسے اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے. حالانکہ کھانے کا وضو ہے ہاتھ دھونا، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے اور انہیں صاف بھی کرنا چاہیے. یہ تو نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ کوئی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لے، اپنے منہ کی طرف نہ لے کے جائے، تمہیں نہیں معلوم کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری. کہاں گزاری ہوگی؟ اپنے جسم کے ہی کسی جگہ. اور جسم بے لباس تھوڑا ہی ہوتا ہے. اس کے باوجود فرمایا کہ یہ مطلب آداب بھی ہیں اور احتیاط بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے جب اگر کھانے پینے کے اتنے آداب ہیں کہ اس کے لیے ہاتھ دھوئے جائیں اور ان کے لیے طہارت جو ظاہری ہے اس کو اختیار کیا جائے، دیگر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ پاؤں کو ہاتھ لگا کے، کوئی بھی لطیف طبیعت کا آدمی، نفیس طبیعت کا آدمی پاؤں کو ہاتھ لگا کے منہ کو نہیں لگاتا. اور یہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے. آپ جرابیں پہنے، آپ شوز اپنے اگر ہاتھوں کے ذریعے سے پہن رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے. مبادا کہ اس کے بعد آپ کو منہ کو صاف کرنا پڑے یا آپ کو چہرے کے اوپر ہاتھ لگانے پڑے، تو یہ ویسے بھی فطری طور پر بھی انسان کی یا مسلمان کی ایمانی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی. بالکل. ایسے ہی آپ وضو کرتے ہیں تو کلی کی آپ نے منہ دھویا اپنے دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے، کلی آپ نے دائیں ہاتھ سے کی. ناک میں پانی آپ نے دائیں ہاتھ سے ڈالا تو اس کا خلال جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کریں گے. پاؤں آپ دائیں ہاتھ سے نہیں دھوتے، بائیں ہاتھ سے پکڑ کے آپ پاؤں کو دھوتے ہیں. تو اس طریقے سے یعنی طہارت کے مختلف پروٹوکولز ہیں. اب قرآن مجید چونکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کا پروٹوکول باقی تمام کتابوں سے زیادہ ہے، باقی تمام صحیفوں سے زیادہ ہے. اس کے لیے وضو اور طہارت ہونا یہ قرآن کی عزت اور عظمت ہے. اور جو قرآن کا ادب اور عزت اور عظمت کا خیال کرتا ہے، قرآن بھی اسے محروم نہیں چھوڑتا. قرآن بھی اسے اپنے فیوزات و برکات سے اور اپنے انوارات سے اسے سیراب کرتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ زبانی بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کا ادب یہی ہے کہ اس باوضو ہو کے پڑھے. لیکن اگر کسی وقت بے وضو بھی ہے، کوئی آیت اس نے پڑھ لی تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن دیکھ کر قرآن مجید خواہ کسی سکرین پہ پڑھے، وہ آپ کی ٹی وی کی سکرین ہو، وہ موبائل کی سکرین ہے، یا آپ کے لیپ ٹاپ وغیرہ کوئی شاید کوئی ڈیوائس بھی ہے، یا وہ کسی کاغذ پہ لکھا ہوا ہے یا کسی اور چیز پہ لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید کی زیارت کے لیے اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ باوضو اور باطہارت بندے کو ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ اب بڑی سہولت آ گئی جی. پہلے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو رحل رکھ کے اور قرآن مجید لے کے اور وہ ایک پورا اہتمام. اب یہ ٹھیک ہے، سہولت ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ویسے میں آپ کے سوال سے ہٹ کے عرض کرتا ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ اسی موبائل کی اسی میموری کے اندر قرآن مجید بھی محفوظ ہے. اس میں اور کیا کیا رکھا ہوا ہے، اور کیا بالکل. جہاں ہم قرآن رکھتے ہیں وہاں ہم دیگر کتابوں کو نہیں رکھتے. قرآن کا ہمارا جو شیلف ہے یا جو سیو کے اندر اس کی جگہ ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے. اس پہ غلاف چڑھاتے ہیں. باقی کسی کتاب پہ غلاف چڑھنے کا رواج مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے. یہ کوئی غلاف ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فرض واجب ہے، یہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی جو ہے ڈسٹنکشن کے لیے ہے کہ باقی کتابوں سے قرآن مجید منفرد ہو جائے. بالکل. آپ بعض جگہوں پہ دیکھتے ہیں بزرگان دین کے مزارات پہ جو چادر پڑی ہوتی ہے وہ چادروں کا بوجھ لادنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بھی ایک تخصیص اور انفرادیت ہوتی ہے کہ یہ بندگان خدا کی خصوصیت اور ان کے لیے یہ خاص ہو گیا. تو قرآن مجید پہ آپ غلاف چڑھا دیتے ہیں، یہ بھی اس کا پروٹوکول ہے. اب غلاف چڑھا دیا، باقی سب کچھ کر دیا، لیکن اصل ٹیکسٹ کی عزت نہ کی. بالکل. وہ جو اوپر کاٹھی جو جلد ہے وہ قرآن تو نہیں ہے نا. قرآن تو اس کے اندر لکھے ہوئے وہ الفاظ ہیں، یقیناً. اور یہ الفاظ معنی سارا کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ کے ذات کے ساتھ ان الفاظ کا ڈائریکٹ تعلق ہے. لہٰذا انہیں دیکھنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے، اور شاید کچھ ناظرین کے لیے یہ بات عجیب بھی ہو، کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور انہیں وضو کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک قرآن مجید ہے، ایک کعبۃ اللہ کو صرف دیکھنا، مجرد دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت اور ثواب کا کام ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. اسی لیے کہا کہ زبانی پڑھنے والے کے لیے ایک اجر ہے اور دیکھ کر پڑھنے والوں کے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ زیارت بھی کر رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اور تیسری چیز جسے محض دیکھنا عبادت ہے وہ ماں باپ کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل. ماں باپ کے چہرے کو بھی دیکھنا ثواب ہے. بالکل. حضور نے فرمایا جو اپنے والد کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے.
پوچھا گیا اگر کوئی زیادہ مرتبہ دیکھے تو فرمایا اللہ کی رحمت کو کیوں محدود کرتے ہو، اس کی کمی تو کوئی نہیں، زیادہ مرتبہ دیکھے گا تو زیادہ حجوں کا ثواب ہے۔ یہ تو خیر ضمناً بات آ گئی۔ اصل جو ہمارا آپ کا سوال تھا اور جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں جتنی آسانی اور آسائش آ گئی ہے کہ آپ اپنی شاپ پہ بیٹھ کے، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے، کہیں بیٹھ کے بھی آپ اپنی سکرین کو، موبائل کو آن کر کے، آپ اپنے ٹیب کو آن کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں بے تکلفی ایسی نہ آئے کہ کچھ قوموں نے اسے پاؤں میں رکھنا بھی شروع کر دیا، استغفر اللہ، جہاں بیٹھے وہیں رکھ دیا، اپنے بیگ میں رکھ کے لٹکا لیا۔ تو ہمارے جو خاص طور پر مشرقی معاشرہ ہے اس کے اندر آداب، تعظیم، اس کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہی دین کی روح ہے۔ بالکل، با ادب بامراد ہوتا ہے اور بے ادب بے مراد رہتا ہے۔ اچھا میر صاحب، اسی میں ایک بات ایڈ کرتے چلو، چونکہ ہم نے موبائل فون کی بات کی اور تلاوت قرآن پاک کی بات کی، روزے کی حالت میں ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا ارشاد فرمائے؟ کیونکہ ہم بیشتر ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈفرینٹ موویز چل رہی ہوتی ہے، ڈراماز چل رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ؟ دیکھیں جی، جو تو حکم، جو چیز ویسے نیگٹ آئی سے دیکھنا، اس طرح ننگی آنکھ سے ویسے دیکھنا جو چیز ممنوع ہے، اس کی عکاسی کو بھی دیکھنا ممنوع ہے۔ مثلا اگر کسی غیر محرم کو دیکھنا ایسے ناجائز ہے تو وہ اس کو تصویری یا مووی کی شکل میں دیکھنا بھی ناجائز ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے غنا ہے، ایسا گانا بجانا کہ جو انسان کو فحاشی، عریانی، بے حیائی یا اس کی طرف لے جائے، وہ ساری چیزیں ویسے روزے کے علاوہ بھی ناجائز ہے، روزے میں زیادہ ناجائز ہے، کیونکہ روزے میں کئی جائز امور جب منع کر دیے گئے تو یہ ناجائز چیزیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہم پہلے کہہ چکے، کان کا بھی روزہ ہے، برا اب گانا وانا سننا بھی روزے کی حالت میں ناجائز، ویسے بھی ناجائز ہے، روزے کی حالت میں تو بالکل یہ روزے کے ممانعات میں سے یا وہ جو اس کی مخالف چیزیں ہیں اس میں سے آ جائے گا نا، ضدوں میں سے آ جائے گا۔ ایسے ہی اس کو دیکھنا بھی ممنوع ہے۔ تو رہ گیا وقت گزارنے کے لیے کوئی گیم کھیل رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہے، تو اگر تو اس میں وقت کا جو ہے نا ضیاع، وقت خواہ بخواہ ضائع کرنا، اس کے زمرے میں تو وہ ایک آپ اسے کہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں ایک اس کو کیا کہتے ہیں، فضولیات میں چلا جانا۔ کہ مومن جو ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لغویات سے، بے معنی چیزوں سے اعراض کرتا ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ وہ لغو چیزوں میں اپنا وقت گزارے، ویسے نہیں گزار سکتا تو روزے کی حالت میں نہ۔ لیکن کچھ چیزیں کوئی ذہنی آزمائش کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں محض تفریح کی ہوتی ہیں، ان میں شرعی کوئی ممانعت شامل والی چیز شامل نہ ہو تو اس کو ان کو حرج نہیں ہے اس کو دیکھنا۔ مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی میچ دیکھ رہا ہو اس کے اوپر، لیکن احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی سائٹ کو کھولیں، میں کسی کا نام لوں تو شاید چینل کی پالیسی کے مطابق نہ ہو، نام نہیں لیتا، تو اسے آپ کھولیں گے، آپ قرآن نکالیں گے، اگلی تصویر یا اگلا سین پتہ نہیں کیا ہو آپ کے روزے کو لے ڈوبے۔ لہٰذا اگر احتیاط کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں جو چیزیں آپ کے پاس سیو ہیں، آپ اپنی ان ایپس کو کھولیں جن کے اندر غیر ضروری چیزیں نہیں آتی، اشتہارات یا ایسی چیزیں نہیں آتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ادھر متوجہ ہو جانا پڑے۔ چلے پہلی نظر کی معافی کے قائل لوگ بھی یا بات کرنے والے کہیں گے جی پہلی نظر معاف ہے، ہم اس کو فوراً گزار دیں گے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کہ یار تھوڑا سا یہ دیکھ تو لوں اس میں ہے کیا، تو آپ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا مومن کو مشتبہات سے، جن چیزوں کے اندر شبہ ہو اور احتمال ہو برائی کا، ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو روزے کی حالت میں تو یہ احتیاطیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا بہرحال تلاوت سے بات چلی تھی، تلاوت کی جتنی سہولت ہے اس سہولت کو اختیار کریں، لیکن آداب کو کبھی نہ بھولیں۔ صحیح جی، علامہ ظہیر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی معافی ہے؟ میں بیشتر جگہوں پہ پڑھ بھی رہی تھی، آپ سے بھی مزید جاننا چاہیں گے کہ جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہو یا بیمار ہو یا حاملہ عورت ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو، کیا ان حالتوں میں روزے سے معافی ہے یا بعد میں رکھنا جو ہے وہ فرض ہے؟ جی بالکل، جہاں پہ روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے وہاں پہ ان افراد پہ روزہ معاف ہے، یہ قرآن کی روح سے بھی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو سفر کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہے، مریضانہ والا سفر یعنی بیمار بھی ہے۔ اب آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایسی خواتین جو حاملہ ہیں یا بچہ ہے وہ دودھ پی رہا ہے تو ان کے لیے فقہ میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکے، البتہ معالج کے ہدایت کے مطابق، یعنی وہ دیکھ لے، خود تشخیص نہ دے، معالج سے پوچھ لے کہ اگر اس کے لیے ضرر رساں ہے تو وہ روزے سے نہیں رہ سکتی، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی، یا وہ ایام ہیں جو خواتین کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے روزہ معاف ہے۔ صحیح، تو بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یا پھر بالکل معافی دی گئی ہے؟ روزہ بعد میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جی صحیح، یعنی اگر آپ سفر میں تھے، روزہ نہیں رکھ سکے،
کوئی ایسی خاتون تھی وہ اپنے حمل کے ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو بعد میں سال سے جب اگلے سال روزے آتے ہیں اس سے پہلے جو فرصت اس کو ملتی ہے تو اس میں وہ روزہ رکھتی ہے۔ جی صحیح۔ اور کون سی ایسی حرکات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ تھوک نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کچھ انجیکشن لگوانے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، دانت برش کرنے سے روزہ جو ہے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کر دیں۔ نہیں، تھوکنے سے یا اس طرح برش کرنے سے تو روزہ خیر نہیں ٹوٹتا، لیکن برش اگر روزے کی حالت میں آپ نے مسواک منہ میں ڈالا تو اس کو ایسا نہیں کہ بار بار نکالیں رکھیں، ایسا نہیں۔ اگر وہ نماز سے پہلے یعنی چونکہ سنت ہے تو آپ نے مسواک ایک دفعہ رکھنا ہے، لیکن اس کو اسی کے اندر پھر نکالنا ہے تو پھر دوبارہ نہیں رکھنا اس کو، اور کوشش کرنی ہے کہ وہ حلق میں اس کا پانی یا وہ نہ جائے۔ کوشش یہ ہو انسان کی، آج کل برش استعمال کرتے ہیں اس کی، یعنی وہ کوشش کی جائے کہ وہ جو اس کے اوپر مواد لگا ہے یا ٹیوب لگی ہے، جو چیز بھی پیسٹ لگا ہے وہ اس کے حلق میں نہ جائے، پانی اس کا ادھر نہ جائے، کوشش کرے کہ وہ ایک ہی دفعہ کرے، اور اس سے نہیں ٹوٹتا۔ روزے جہاں ٹوٹنے کا ہے وہ ہے کہ کھانا پینا ہے، کسی ایسے غبار میں جانا جہاں پہ مٹی بہت ڈسٹ اور دھواں ہے، یا وہ جا رہا ہے حلق میں، اس سے ہے، مباشرت سے ہے، یا اس طرح کی جنسی جو ہوتے ہیں تعلقات ان کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح سے روزے کے بارے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، لامحدود، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے، اللہ پاک نے واضح فرما دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا گیا، اور بے شمار ہمارے جسم میں جو بیماریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے دور کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک اچھا خاصا صحت مند انسان بھی کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی ہے، میں کام پہ جاتا ہوں تو میرے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، تو لوگوں کے اندر کس طرح سے شعور بیدار کیا جائے، اور ہمارے مولم اکرام جو ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ان کا کتنا اہم کردار ہے کہ وہ لوگوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کرے فضیلتوں سے، اہمیت سے، اس رمضان کے جو روزے ہیں ان سے؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو روزے کے اثرات ہیں ان میں طبی اثرات بھی ہیں، یعنی انسان جب روزہ رکھے گا تو وہ صحت مند بھی ہوگا۔ بے شک۔ ہم بعض اوقات تشخیص، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، بعض اوقات ہماری تشخیص ایسی ہوتی ہے کہ ذاتی ہوتی ہے، شخصی ہم تشخیص کر لیتے ہیں اپنے لیے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں چونکہ بیمار ہوں، ایسا نہیں۔ اگر معالج کہہ دیتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کسی کو کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا ضرر ہے، نقصان ہے، تو پھر اس کے یعنی ضروری ہے کہ اس پہ عمل کرے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، لیکن اس کے بعد جب اس کو صحت مند ہو جائے گا، یعنی ڈاکٹر کہہ دے گا کہ آپ مشکل نہیں ہے، تو اس کے روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، اس کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر روزے رکھنے سے کئی بیماریاں، بلکہ ایک رشیا کے ڈاکٹر ہیں، میں ان کی پڑھ رہا تھا کہ کئی قسم کی انسان کے اندر جو بیماریاں اور کئی قسم کے ایسے فاضل مادے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں رگوں کے اندر، آنتوں میں، اور ختم نہیں ہوتے، وہ روزے سے ختم ہوتے ہیں۔ کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور کئی قسم کی بیماریاں ہیں۔ روزہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ انسان یعنی جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے، باوضو رہنا انسان کے لیے، یعنی آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ کتنی کریمیں استعمال کرتے ہیں، کتنے صابن استعمال کرتے ہیں، ہمارا جسم صاف ہو، ہمارا چہرہ روشن ہو، لیکن اگر ہم باوضو رہیں تو اس سے بھی چہرہ انسان کا روشن ہو جاتا ہے۔ خود روزہ بھی ایسا ہی ہے، روزے میں تحرک ہے، روزے میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ جمود ہے۔ روزہ رکھیں گے تو انسان کے اندر صحت کے علامات اس کے بدن پہ بھی ظاہر ہوں گے، اس کے وجود پہ بھی ظاہر ہوں گے، اس کی معنویات پہ بھی ظاہر ہوں گے، اس کی یعنی خود اس کی گفتگو سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان جو ہے روزے کی حالت میں ہے۔ روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو لاغر کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، انسان نعوذ باللہ یعنی مرنے کے قریب چلا جاتا ہے، نہیں، روزہ خود ایک صحت ہے۔ اور حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ تم جہاد کرو اگر تم ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو، اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو روزہ رکھو، اور سفر کرو اگر تم غنی ہونا چاہتے ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو انسان کیوں نہ ایسا کام کرے جس سے انسان تندرست ہو، صحت مند ہو، تو روزہ رکھے۔ روزے کی فضیلت ہے، بچوں کو ترغیب دلائے۔ خواتین جو سن رہی ہیں، اگر وہ ایسے اپنے طور پہ یہ نہ بنا لیں کہ میں روزہ رکھوں گی تو بہت ہی کمزور ہو جاؤں گی، شوگر ہو جائے گی، یہ نہیں، شوگر سے وہ خاتمہ پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کی بیماریاں ہیں، اندرونی ایسے زخم ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو پاتے، وہ روزہ رکھنے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ تو ڈاکٹروں نے، طب نے بتا دیا۔ یقیناً، بالکل۔ جی مولانا صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، جس طرح سے روزہ جو ہے ہماری ظاہری
اور باطنی طور پہ ہمیں صحت مند کرتا ہے، ہمارے اندر برداشت کی قوت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، بے شمار برائیوں سے نجات ملتی ہے، بے شمار برائیوں سے اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کس طرح سے آج کے لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ اگر آپ کام کاج کرتے ہیں، آپ آفس جاتے ہیں، آپ تھوڑا بہت بیمار ہیں تو آپ روزہ رکھیں تو یقیناً آپ کی صحت میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، نہ کہ جس طرح سے مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ کمزور پڑ جائیں گے یا بیمار پڑ جائیں گے۔ دیکھیں، جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آج تو بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ گرمی ہوتا ہے ہمارے گھر میں اے سی بھی ہوتا ہے، بالکل۔ اگر ہم گرمی ہے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، سردی ہو تو گرم پانی مل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم آقا کریم کی زندگی کا مطالعہ فرماتے ہیں، کریم نبی کے صحابہ کرام اور میرے کریم نبی کے گھر والے اہل بیت اطہار، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سخت گرمی کے اندر وہاں تو یہ سہولیات بھی نہیں تھیں، ایسے ہی بالکل، اور میلوں سفر کرنا، صحابہ کرام غزوات میں شامل ہوتے رہے روزے رکھ کے۔ آج تو ہمارے لیے اتنی آسانی ہے کہ ہم روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور ہم شام کو اٹھ جاتے ہیں، اتنی سہولیات ہوتی ہیں، لیکن ان سہولیات کے بعد بھی انسان روزہ نہ رکھے، پھر کہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا۔ بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ اتنی سہولیات کے باوجود، یعنی وہ 1500 سال پہلے اگر وہ منظر اگر اپنے دل و دماغ میں لے کر آئیں نا کہ وہ کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اب ہمارے پاس مسجدیں پکی ہیں لیکن ہم نمازی نہیں بن سکے، بالکل، ہمارے پاس ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ کیا یہ جو کارپیٹ، یہ قالینیں جو مسجد میں ہماری ہوتی ہیں وہ اس ٹائم تھیں؟ نہیں، کچی مساجد تھیں، اس طرح کی سہولیات بھی نہیں تھیں، دور دراز سے صحابہ سفر کر کے وہاں تشریف لاتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ اب تھوڑی سی تکلیف ہمیں ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، ہم چلیں فدیہ دے دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ گیا، ہم کہتے ہیں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، پیسے دے دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، رخصت ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ رب کا حکم ضرور ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے پھر ہم خود بخود ہی ہم خود یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید میں روزہ رکھوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی یا میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ یہ نہیں ہے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ جب تک ہمیں معالج نہیں کہے گا، ڈاکٹر نہیں کہتا، ٹھیک ہے، تو شریعت کے مطابق اگر وہ نہیں کہتا تو پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ سہولیات جو ہمیں آج مل رہی ہیں نا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دوست، ہمارے بھائی روزہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن تکلیف کی وجہ سے۔ جب ہم کریم نبی کے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ گرمیوں کی تپتی دھوپ کے اندر کام کاج بھی ہوتا، مگر اگر ہم 10 سال پہلے چلے جائیں نا، ہمارے بزرگوں نے کیسے روزے گزارے تھے کہ وہ روزہ رکھ کر میر صاحب کہ گندم کی کٹائی بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ مگر آج کیا ہوتا ہے، آج تو ہم روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں نا تو آسانی ہوتی ہے، مگر وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ روزہ رکھ کے صبح کی نماز کے بعد وہ گندم کی کٹائی کے لیے چلے جاتے اور زور کی نماز تک وہ گندم کی کٹائی کیا کرتے تھے، مگر کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمیں کوئی کام کاج بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو میں چاہتا ہوں اس امت کی جتنی آسانیاں رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، اس امت کو چاہیے یہ جو مقدس مہینہ رب العالمین نے عطا فرما رہا ہے نا، رب العالمین کرم نوازی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار، وہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، ہم آئیں نا رب العالمین کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں آ کے جھکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رب کی دہلیز پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے آ جائیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، وہاں عطا میں کمی کوئی نہیں۔ بالکل، بے شک بے شک۔ مولانا میر اشتیاق صاحب، ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن وہ جو ذات پاک ہے وہ دینے میں کمی نہیں کرتے، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو کیوں نہ ہم عادت بنائیں، کیوں نہ اس کو ہم اپنے جس طرح باقی تمام تر کاموں کو روٹین میں شامل کر لیتے ہیں، عبادات کو بھی اپنی روٹین میں شامل کر دیا جائے۔ جو ہم اتنے سکون کے لیے بھٹکتے ہیں، اتنا کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم در در بھٹکتے ہیں، ہمیں وہ ایک ذات پاک ہی جو ہے وہ دینے کے لیے کافی ہے۔ تو کس طرح سے اس عبادات کو اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیا جائے، اپنے آج کے لوگوں کو یہ بات باور کروائی جائے۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ بہت ہی ایک رحمتوں والا اور برکتوں والا ایک گفٹ ہمارے لیے آ رہا ہے۔ دیکھیں مہوش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام تکلیفی میں مکلف کو زیادہ حیثیت اور اہلیت دی ہے، اہمیت دی ہے۔ یعنی اس نے حکم ضرور دیا ہے کہ حج کرو، لیکن ساتھ استطاعت کی شرط لگائی ہے کہ جس کی استطاعت ہے وہ حج کو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ ایسے ہی نماز کے لیے کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، رخصت ضرور رکھی ہے اس میں۔ سفر میں قصر کا تصور ہے،
قضا ہو جائے کسی ایسی وجہ سے جسے شریعت عذر مانتی ہے تو اس کی بھی قضا کا ایک تصور ہے۔ رمضان کے روزوں میں بھی ایسی رخصت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی ایک انسان کی ضرورت کے مطابق آسائشیں ہو سکتی ہیں اللہ نے وہ ساری کی ساری شریعت میں رکھ دی ہے۔ بالکل، ہمیں کسی خود ساختہ آسائش کو یا سہولت کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال کربلائی صاحب سے تھا اس میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں۔ ہمارے یہاں کئی ایسے جدت پسند اور سو کالڈ مفکرین اور علماء بھی ہم نے سنے، ان کے کلپس بھی دیکھے، ہمارے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کئی جگہوں پہ تو ٹی ویوں پہ ایڈریس کیا اور کہا کہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں وہ روزے بے شک نہ رکھیں، جو جناب کسی اور کام کاج میں لگے ہوئے ہیں وہ بے شک روزے نہ رکھیں۔ جو سہولتیں ہو سکتی تھی وہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی، ان کے نمونے دے دیے، ان کی طرف رہنمائی کر دی۔ اب امتحان دینے میں ایسی کون سی مشقت ہے کہ روزہ اس کے اوپر بھاری آ رہا ہے؟ وہ بھی تو لوگ امتحان دیتے تھے جو اسٹریٹ لائٹس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، جن کو پنکھا اے سی کوئی روشنی میسر نہیں ہوتی تھی، بنیادی سہولتیں نہیں تھی، تو وہ ہم سے اچھے ان کے پرفارمنس اور ان کی کارکردگی رہی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی لیم ایکسکیوزز کو بنیاد بنا کر روزے کو چھوڑنا بدبختی، نادانی اور اپنے گھاٹے اور خسارے کے سودے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بالکل دیکھیں، اگر آپ کمر بستہ ہو جائیں، آپ ہمت کر لیں تو آپ روزہ اس سے طویل بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ مشقت والا بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر ہمت ہی نہ کریں، آپ قوم کو بیکار بنانا چاہتے ہیں، آپ قوم کو مجاہدہ سے جو جتنے یہ سارے پینلسٹ نے بیان کیے، اس کے علاوہ آپ نے بھی کہا ہزاروں لاکھوں ایسے فوائد اور اہمیتیں ہیں روزے کی جو انسان کو ہر طرح سے سٹرینتھن کرتا ہے۔ تو آپ کیوں لوگوں کو ایسی آسانی کی طرف، حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ کہہ دو کہ نماز چھوڑ دو بھائی ٹھیک ہے جس کے اوپر مشکل ہو رہی ہے۔ جو سوال تھا آپ کا، خواہ وہ فیڈ کرانے والی خواتین کے حوالے سے ہو، پریگننسی والیوں کے حوالے سے ہو یا دیگر، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب اور اللہ کے نبی نے ان سب لوگوں کی استثناء اور ان کے لیے آسائش کو بیان کر دیا۔ حتیٰ کہ سفر، حالانکہ اس زمانے میں مشکل تھا، آج کے سفر بھی بہت پر آسائش ہے، اس کے باوجود سفر کے اوپر چونکہ ایک نص آ گئی ہے، نص قطعی ہے قرآن مجید کے اندر ایک حکم ہے، تو لہذا مسافر کے لیے ایک رخصت ہے کہ سفر میں، سفر کوئی بھی ہو، سفر بہرحال اپنے ساتھ مشکلات اور کچھ آزمائشیں لے کے آتا ہے۔ تو سفر مسافر کے لیے اور مریض، اس مریض کے اندر جتنی کیٹیگریز آ سکتی ہیں، وہ خواتین کے مختلف حالات کا ذکر ہوا یہاں، یا اس کے علاوہ کوئی مرد ہے، کسی عمر کا بھی بندہ ہے، حتیٰ کہ ایسا بڑھاپا جو بڑھاپا اور نکاہت اور کمزوری روزے کی وجہ سے بڑھ جائے، لیکن ان ساری چیزوں کو خود سے نہیں طے کر لینا، جیسے ہمارے دوستوں نے کہا، اس کو یقیناً کوئی اس شعبے کا ماہر اور ایکسپرٹ طے کرے گا، کوئی آپ کو معالج بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو یہ نقصانات اس روزے سے ہو سکتے ہیں، تو اس کی صورت میں رخصت ہے کہ آپ رمضان میں نہ رکھیں۔ فائدہ تو من ایام اخر، دوسرے دنوں میں جا کے ان کی تعداد پوری کر لیں، آسانی جب آپ کو میسر ہے، سردیوں میں چھوٹے دنوں میں رکھ لیں، لیکن ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ روزہ آیا ہے جو چیز ہمیں دینے کے لیے، وہ رمضان میں میسر آ سکتی ہے۔ بالکل روزے کا رمضان کے دنوں میں رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ باقی ایام میں تو نہیں ہوگی۔ اور کوئی اب فدیہ کا تصور بھی ایسے ہی ہے کہ جو روزہ رکھنے پہ قادر نہ ہو، ایسا مرض کہ جس کے کوئی اینڈ نہ ہو، افاقے کی کوئی پوزیشن نہ ہو، تو وہ اگر نہ روزہ رکھے گا تو وہ دوسرے دنوں میں فدیہ دے سکتا ہے۔ چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے تو ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ شارٹ سا میسیج۔ میسیج یہ ہے جی کہ صرف بھوک پیاس کی پریکٹس نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوشبخت گھرانے ہیں اور قومیں ہیں اور وہ فیملیز ہیں جن کے ہاں روزے کا رواج ہے اور جن کے بزرگوں سے ورثے میں بھی انہیں یہ ملا ہے، دین میں ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو پورا کرتے ہوئے آج کے اس مہنگائی، غربت، افلاس کے دور میں کوشش کریں کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی ان خوشیوں میں اور دسترخوانوں میں شریک کریں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محلے کے کسی فروٹ بیچنے والے یا کسی سبزی فروش یا فروٹ فروش کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت آپ ایک حصہ رکھ لیں کہ آپ کے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں مہوش جو ریٹ تو پوچھتے ہیں، خرید نہیں سکتے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ یہ طریقہ ہمارے بعض دوستوں کا ہے، وہ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ مثلا روزانہ کا 100 روپے دے دیا یار کسی ایسے مفلس اور ضرورت مند کو، اور روزہ بھی وہی رکھتا ہے اور اصل روزہ بھی اسی کا ہے، جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اس کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے۔ سبحان اللہ۔ جی مولانا صاحب، رمضان کی آمد ہے، کیا میسیج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں یہی کہوں گا کہ ماہ رمضان چونکہ آ چکا ہے اور انسان کی زندگی کا ہدف یہی ہے کہ وہ کمال کی طرف سفر کرے، بالکل، وہ عبادات کرے. بے شک، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان گزر جائے، 1 دن 2 دن 10 دن گزر جائیں اور ہم متوجہ ہی نہ ہوں کہ ماہ رمضان ہے. بالکل، روزہ رکھنا چاہیے. ہم ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی بہترین فلائٹ ہمیں حج پہ مثلا لے جانا چاہ رہی ہے. ہمارے لیے بہترین سفر موجود ہے، لیکن ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا اہتمام سے اٹھتے ہیں اور اس پرواز تک پہنچتے ہیں. تو یہی کمال کا سفر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ پرواز جو کمال الہی کی طرف جا رہی ہے ہم اس سے رہ جائیں اور غافل ہو جائیں. میرا یہی میسج ہے کہ ہم سب متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو متوجہ کریں، اپنے خاندان کو متوجہ کریں اور روزہ رکھیں. اس کی عبادات، اس کی لحظات، اس کی ساعات، اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہوں. بالکل. جی مولانا صاحب، آپ کو چند سیکنڈ کا میسج. رب العالمین کا ایک عظیم انعام ہماری طرف آ رہا ہے. تو اگر ہم 11 مہینے غفلت میں گزار دیے ہیں تو اس مہینے رب العالمین کی دہلیز پہ آ کے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی رب العالمین سے معافی مانگے. رب العالمین ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے. جی، حضرت نے بات کی تھی نا پیسٹ کی، تو تحقیق یا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو پیسٹ جو ہے جس کا ذائقہ باقاعدہ چونکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس میں معاملے میں اختلاف ہے. ہماری اس میں رائے ہے کہ پیسٹ کے بجائے مجرد برش یا مسواک وغیرہ کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یقیناً ناظرین، ہم جہاں روزے کی اور طہارت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پاک صاف رہنا، پاکیزگی کا، صاف صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے تو ہمیں صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ جو روزے کے، جو رمضان مبارک کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت گفٹ کے طور پہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے جو گناہ ہیں ان کے توبہ استغفار کر کے اللہ کی رحمت اور برکتوں کو ہم سمیٹ سکیں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.